बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस मुल्क में एक डार्क कॉमेडी जारी है और इस डार्क कॉमेडी में जो बंदा संजीदा किरदार अपना अदा कर रहा है या जो लोग अपना किरदार संजीदा तरीके से अदा कर रहे हैं या ज़िम्मेदारी अपनी पूरी कर रहे हैं, निभा रहे हैं, उन बहुत सी शख्सियात में से वो गिनी चुनी ही है, लेकिन उनमें से एक का नाम जस्टिस अतर मिनल्ला है। और कुछ बैद नहीं है कि कल आने वाले दिनों में हम जो हैं वो किसी और तरफ से होकर आपसे यानी बात कर रहे हों या अतर मिनल्ला साहब का भी जायज़ा उन्हीं लोगों में या उन्हीं का शुमार हो कि जो मजबूर हो जाते हैं लोग। लेकिन आज की तारीख़ तक अतर मिनल्ला साहब हों, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हों, इवन उनके अहल खाना हों और अतर मिनल्ला साहब भी, मैं ज़ाती तौर पर जो है वो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं इस तरह की कि वो यानी बड़ी आसानी के साथ नहीं है वो जो काम कर रहे हैं। आज उन्होंने बड़ा कमाल काम किया है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो भी काम कर रहे हैं आपके नॉलेज में है कि वो किस तरह करके बिल्कुल दस्तूर और कानून के ऐन मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं और चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बड़े आराम से बैठ के ये काम कर रहे हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना है। वो इसी मुआशरे में रहते हैं, इसी मुआशरे का हिस्सा है जो मुआशरा डार्क कॉमेडी के ऊपर यकीन रखता है या जो चल रही है। ये पाकिस्तान को मुखलिस्तान पाकिस्तान के रियासती अहदेदारों ने बना दिया हुआ है। आज उसकी एक मिसाल थी और इसी तरह का जो किरदार अदा करें उनमें कर्नल इनाम रहीम साहब भी उन अफराद में शामिल हैं। आज कर्नल इनाम रहीम साहब ने एक पटिशन जो है वो फ़ाइल की थी, आपके नॉलेज में होगा। वो पटिशन फ़ाइल की थी उन्होंने जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, यानी कि जस्टिस जावेद इकबाल मतीउल्लाह जान साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि नौजवान वकला में नहीं, वकला में बड़े वो मारूफ़ हैं। तो फिर मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जी वो किस तरह ने कहा नौजवान वकला मैं कहना चाह रहा था। तो नौजवान वकला में वो मशहूर है अपनी रंगीन मिजाजी की वजह से, अपनी रंगीन तबीयत की वजह से। वो हर वक्त रोमांटिक होया फिरदा होंदा बाबा, मतलब फुल टाइम रोमांटिक। वो आपने तैयबा नामी खातून की जो थी वीडियो आपने देख ली, और इमरान खान साहब और वो हम कहते हैं ना जिस तरह हम ख्याल हैं इस मामले में, हम किरदार हैं इस मामले में। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि इवन के फ़रूग नसीम साहब ने भी कहा था कि नहीं वो कोई करप्शन थोड़ी है, वो तो उनका कोई ज़ाती मामला है। हुज़ूर आला वो बीबी जो थी वो इसलिए फंसी हुई थी, नैब के गेड़े में थी क्योंकि वो खूबसूरत थी और चेयरमैन साहब का दिल आया हुआ था उसके ऊपर, और वो लिफ्ट नहीं करा रही थी। तो जनाब वो उसके बंदे को भी फाड़ लो, इसको भी फाड़ लो, उसको भी कर दो, ये कर दो। ये इसी को इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कहते हैं जो चेयरमैन नैब साहब ने किया। लेकिन चूँकि पाकिस्तान जो है वो डार्क कॉमेडी का एक स्टेज है और यहाँ पर कॉमेडी हो रही है, मुखलिस्तान पाकिस्तानी मुखलिस्तान, तो लिहाजा कोई पूछने दसने वाला ही नहीं था उनको कि आपने ये क्या किया है। तो आज उनके ख़िलाफ़ एक पटिशन थी और तौहीन अदालत की वो पटिशन थी, तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। और कुर्बान जाएँ, ये महज इत्तफ़ाक़ ही होगा कि अतर मिनल्ला साहब ने 14 फरवरी की डेट उनको दी है कि वो 14 फरवरी को यानी पेशी होगी और वो अपना जवाब दाखिल करें अदालत के रूबरू। और 14 फरवरी आपको पता है वैलेंटाइन डे होता है, तो वो जनाब सरकार जो हैं जस्टिस साहब जो हैं जावेद इकबाल साहब, 14 फरवरी का उनका मजाक किरकिरा कर दिया है। भाई ने मतलब अतर मिनल्ला साहब ने भाई ने टेंशन देती। अब वो अपनी किसी वैलेंटाइन के साथ वैलेंटाइन डे मनाएंगे या चॉकलेट देंगे, गुब्बारे देंगे, फिर वो जिस तरह करके देते हैं चूम चूम के देते होते हैं, आपको पता है ना। वो गुब्बारे को पकड़ेंगे सरतापा चूमेंगे, गुलाब को पकड़ेंगे भावें बुल ज़ख्मी हो जान, होंठ चाहे फट जाए कांटों से, लेकिन वो चूम चूम के देंगे। तो बात मजाक में कहीं और तरफ ना निकल जाए, मैं सीरियस ये वाली बात करना चाह रहा था कि किस तरह पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान को एक मुखलिस्तान बनाया हुआ है कि जिसका जो इख्तियार जिसको किसी को जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। वो गालिब कह रहा हूँ हबीब जालिब ने कहा था, जब पाकिस्तान में तो इख्तियार और इक़्तिदार जो है वो अल्लाह रहम करे, हमने तो यही देखा है कि वो जड़ा पनो ही लाल है जिसको पंजाबी में कहते हैं, जिसको भी इख्तियार मिलता है और फिर जो नजायज़ तरीके से जिसको इख्तियार मिलता है वो नहीं पा देता है। इमरान खान साहब ने क्या नहीं डाली हुई है क्योंकि उनको जायज़ तरीके से जो इक़्तिदार नहीं मिला, ये तो अब वो ओपन सीक्रेट होगी ना किस तरह करके मैनेज किया गया, उनके मुखालफिन को किस तरह करके जो है वो हवालातों में जेलों में बंद किया गया,
اور جو کہتے ہیں نا کہ ایک جیسا جو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایون پلینگ گراؤنڈ جو ہوتی ہے وہ ملی نہیں ان کو. تو وہ بھی جو کر رہے ہیں ہم اس پر بات کریں گے. یہ پرویز مشرف صاحب بنیادی اس میں کردار تھے اس پٹیشن میں. کرنل انعام رحیم صاحب نے چیئرمین نیب جو ہیں بھائی جان ان کو درخواست دی تھی کہ جب وہ انہوں نے الیکشن کے لیے اپنے گوشوارے جمع کروائے تھے تو تب بڑے ہوش ربا انکشافات ہوئے تھے. یعنی وہ اوقات کا ہو بندہ ملازم کوئی 20ویں 21ویں گریڈ کا یا صدر پاکستان بھی رہا ہو پائن کوئی میرا مطلب خزانہ تو نہیں نا ہاتھ لگ جاتا. ان کے تو ہاتھ میں خیر خزانہ ہی لگتا ہے, اقتدار پر قبضہ کیا ہوا تھا. کہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اپنے جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کو اپنا مطلب کیا کہہ لیں کہ اپنے ساتھ ملائے رکھنے کے لیے انٹائٹلڈ کر دیا ان کو 5 پلاٹوں کا, اور پھر لکھ دیا کہ جس کو پلاٹ چاہیے کسی جرنیل کو مجھے خط لکھے میں پلاٹ دوں گا. اور وہ کہتے ہیں میں نے چیئرمین نیب کو یعنی جو ریفرنس بھیجا تھا, جو درخواست دی تھی, جو کمپلینٹ کی تھی ان کے خلاف پرویز مشرف صاحب کے خلاف کرنل انعام رحیم صاحب نے, اس میں کوئی 22 سے 23 یا 25 جرنیلوں کے نام لکھے تھے جن کو انہوں نے 1 سے زیادہ پلاٹ دیے, 5 سے زیادہ پلاٹ دیے. ایک صاحب کی فہرست میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی 117 کے قریب پلاٹ ہے, کسی کے 85 پلاٹ ہیں. مطلب مال مفت دل بے رحم. اور اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن تھی, یہ برائب تھی, یہ رشوت تھی فوجی افسروں کو, اور انہوں نے پاکستان کا جو ایک ڈسپلنڈ فورس کو مینیپولیٹ کیا اور اس کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ بڑا سنگین الزام تھا. کہتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ میں نے اور ریفرنس نکال کے دیے ان کو کہ پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے پاکستانیوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا اور ڈالر لیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے اب جب گوشوارے جمع کروائے تھے ان کے ایک بینک اکاؤنٹ میں $20 لاکھ پڑے ہوئے تھے, اور وہ جو 1.5 لاکھ پر ایکڑ کا جو 4 کے 8 ایکڑ کا ان کا ہے یہ وہ کیا جی شہزاد ٹاؤن چک شہزاد میں جو ان کا فارم ہاؤس تھا, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے کوئی بتا دے کہ 1.5 لاکھ یا 1,45,000 کا کہاں سے آتا ہے یہ جو ہوتا ہے ایکڑ پر ایکڑ. اور وہ اس کی قیمت انہوں نے یوں کر کے لگائی ہوئی تھی. 8 ان کے پاس لگژری گاڑیاں تھیں اور بھی کچھ بہت کچھ تھا. تو وہ کہتے ہیں میں نے ساری چیزیں ڈاکومنٹیشن کے ساتھ لکھ کے دیں ان کو, اور پھر انہوں نے 4,000 ایکڑ زمین جو ہے یہ سرکاری ڈیفنس پرپس کے لیے جو پاکستان کی فوج نے حکومت پاکستان سے لی ہوئی تھی, ریاست پاکستان کی ملکیت تھی, وہ انہوں نے بیچ دی, اور بیچ کے پیسے اپنی جیب میں, اور کوئی پوچھنے دسنے والا نہیں. وہ سیاہ کریں سفیدی کریں. اسی لیے دنیا میں جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ پسند نہیں کی جاتی کہ جب غیر قانونی طریقے سے. اچھا اب ڈکٹیٹرشپ کی بھی کئی قسمیں ہیں, اور جو تازہ قسم ہے وہ ہائیبرڈ قسم ہے اس کی, اور پاکستان میں اس وقت جو چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس پر کیا بات کریں, اس پر پھر کبھی بات کروں گی. یہ راوی پروجیکٹ اور یہ جو وہ سینٹرل لا اور بزنس امپائر جو کھڑی کرنے جا رہے ہیں کیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے پھر کبھی. لیکن آج ہمارا موضوع یہ ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب اور ان کی کارستانیاں. تو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جو پٹیشنر تھے یا جو درخواست دہندہ تھے, شکایت کنندہ تھے, کرنل انعام رحیم صاحب, ان کو کہہ دیا کہ جی کہ وہ چونکہ صدر بھی رہے ہوئے ہیں تو آپ مطلب وہ آرمی چیف بھی رہے ہوئے ہیں پرویز مشرف, تو آپ اس طرح کریں کہ آپ GHQ میں جا کے رابطہ کریں. مطلب جس طرح GHQ میرے ہمارے ایک دوست ہیں وہ بیٹھک میں بیٹھے ہوتے ہیں, میں پھر ان کی اجازت سے آپ کو ان کا نام بتاؤں گا. وہ ایک دفعہ نا یہ گئے جناب کینٹ لاہور میں, وہ پھر رہے تھے, تو کینٹ لاہور میں MP والے نے نا کوئی ان کے ساتھ تھوڑی سی ہینکی بینکی کی, تو وہ اٹھ کے نا وہ متعلقہ جو دفتر تھا کینٹ میں وہ ان کے پاس چلے گئے, تو ان کی بات ہی نہیں کوئی سن رہا. ایک افسر جو بیٹھا ہوا تھا کیپٹن میجر جو بھی تھا, تو اس کو جناب انہوں نے کہا کہ سر بات تو سن لیں ہماری. انہوں نے بات سنی, بندے کو بلایا ادھر, ایک جوان کو بلایا اور کہا ان کو باہر جا کے دھوپ میں کان پھڑا دو, کان پکڑاؤ ان کے. وہ کہتے ہیں اسی جناب کان پھاڑ کے تو بیٹھے ہوئے, ہم تو شکایت لگانے گئے تھے کہ ہمارے ساتھ جناب یہ بڑا غیر قانونی کام ہوا ہے یا زیادتی ہوئی ہے, بدتمیزی کی ہے MP ملٹری پولیس کے ایک آفیسر نے. تو وہ جناب انہوں نے کان پھڑاتے. میرے ساتھ یہ ہوا لاہور کینٹ میں, یہ لاہور کینٹ کچہری ناکہ لگا ہوا ہے, میرا دوست ہے ارسلان وڑیچ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں ناکے کے اوپر جو ہمیں وہ شناختی کارڈ دیکھ رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, ہم پاکستانی ہیں کہ نہیں وہ دیکھا ہے. ویسے تو مجھے چلیں پھر خیر اس پر بھی کیا بات کرنی, پھر کبھی کریں گے.
تو مجھے بڑا اعتراض ہے اس کے اوپر، لیکن یہ سیکورٹی کا نام دے کے آپ جو کچھ مرضی کر لیں، پاکستان میں یہی ہوتا ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو جناب وہ لائن لگی ہوئی ہے، اپنے ہی ملک میں آپ اجنبی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شناختی کارڈ دیکھا تو اب وہ جو سپاہی تھا پکٹ پہ جو کھڑا تھا وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی کہ اپنا آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ تو میں نے آگے ہو کے، کیونکہ میں ڈرائیور کی سیٹ والی ساتھ بیٹھا تھا، میں کیا بھئی آپ نے کیا کرنا ہے ڈرائیونگ لائسنس؟ میں نے کہا آپ ہماری گاڑی چیک کر سکتے ہیں، آپ ہمارا شناختی کارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں میں نے تو ویسے ہی پوچھا ہے۔ میں نے کہا آپ نہیں پوچھ سکتے بھائی۔ تو فوراً اس کی ٹون چینج، تم پاک فوج کا مذاق اڑا رہے، یہ انہوں نے مجھے کہا۔ سائڈ سے گڈی لا، ہمیں جناب اسی چنگے چٹیاں داڑیاں والے ہمیں جناب سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے تو کونے پہ کھڑا کر دیا۔ اب وہ جو ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا تھا میرا دوست، وہ خود ایک فوجی افسر کا بیٹا تھا، اور اس کے جتنے، اب اس کی یہ خوش قسمتی ہے کہ بد قسمتی ہے کہ وہ فوجی افسر نہیں بن سکا، پوری کوشش کی تھی نے، تو وہ نہیں بن سکا۔ ارسلان برائش کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب اس کے جتنے دوست احباب ہیں وہ فوجی ہیں سارے، جو اس کے ساتھ بچپن سے لے کے وہ ساری عمر گیریزنز میں رہا، وہ فوجی اسکولوں میں پڑھتا رہا، مطلب اس کے سارے جو کلیگ کہہ رہا ہوں، بچپن کے جو دوست ہیں اس کے، جس کو کہتے ہیں چٹی فرینڈس، جن کو عمومااً کہتے ہوتے ہیں لنگوٹیے یار، وہ سارے کے سارے فوج میں ہیں۔ تو وہ نے کسی نے فون تو کیا یار ساڑھے نا کی ہو رہا ہے؟ اچھا جی، وہ واپس آ کے میرے تو چڑھائی نہیں کی تھی۔ میں نے کہا یار میں غلط کی کیا تھی، فوجی نال نہیں جی خریدا۔ میں کہا اچھا یار اگے تو نہیں کرتے بھائی۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ جی ایچ کیو میں جا کے کس کے ساتھ شکایت لگاتے؟ کرنل انعام رحیم صاحب۔ تو کرنل انعام رحیم صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ آ گئے اسلام آباد۔ ہائی کورٹ اسلام آباد میں آ کے انہوں نے ریٹ فائل کی۔ ریٹ میں انہوں نے کو کہا گیا چیئرمین نیب کو کہ پین تسی یہ بالکل آپ شکایت بنتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں اور جو ڈیو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کریں۔ تو پائن نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی، تو اس کے خلاف یہ جو ہیں، اور نہ پھر اس کے خلاف اپیل میں گئے۔ مطلب یہاں پر نشے کا لیول چیک کریں یا اطمینان کا لیول چیک کریں کہ اس معاملے کے اوپر پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ کون دے سکتا ہے۔ اچھا جی آ بھی گیا تو یہ روٹین کی کارروائی انہوں نے مغروں لایا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھئی اپیل میں جاؤ، آپ نے جو بھی کہنا جا کے عدالت کو بتائیں یار یا آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے یا میرا دائرہ اختیار نہیں ہے، میں یہ والا کام نہیں کر سکتا کہ قانونی جواب دیں۔ بادشاہ نہیں جواب دیتا جناب۔ تو مطلب وہ ٹائم ہی نہیں تھا انہوں نے کول نا، وہ کوئی طیبہ تو بیچاری ایک اس نے اپنی ویڈیو لیک کر دی، باقی معاملات کا ہمیں کیا پتہ جی ہو جے چلے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ عطر اللہ صاحب، شو می قسمت کہ عطر اللہ صاحب جیسا جج ایک دستیاب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، ساتھ میں سردار جاز اسحاق صاحب بھی تھے۔ تو یہ نعمت ہے اس طرح کے کریکٹر پاکستان میں۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی پرویز مشرف کے خلاف؟ یہ ہمیں جناب آ کے آپ توہین عدالت کے جو ابتدائی نوٹس ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ اب اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ مطلب پرویز مشرف صاحب وہ ہیں کہ کچھ مطلب ابھی تک ہم پرویز مشرف صاحب کو بھگت رہے ہیں ٹیکنیکلی، اگر میں آپ کو بتاؤں تو، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف ایک جج کا دماغ پھرا ہوا تھا، افتخار چوئی صاحب کا، رمدے صاحب کا۔ انہوں نے جناب آرڈر کر دیے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا وہ سنگل آؤٹ کر دیا، غلط کیا، سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے معاملت کی تھی اور جو وہ پولیٹیکل نان پولیٹیکل جو لوگ تھے 3 نومبر کی 2007 والی ایمرجنسی میں، ایمرجنسی پلس، ان سب کا خلاف جو ہے وہ ٹرائل ہونا چاہیے تھا۔ وہ کلے تو نہیں تھے نا کہ میں نے بس مارشل لا لگا دیا تو مارشل لا لگ گیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اسم سلیم باجوہ صاحب 3 نومبر 2007 کو 111 بریگیڈ کے بریگیڈیئر تھے، سربراہ تھے، یہ ان کو پکڑ لیتے یار، کوئی قیامت آ گئی تھی۔ اچھا پھر جو نواز شریف صاحب کے ساتھی جو آ کے مل گئے، زید حامد صاحب وزیر قانون صاحب، یہ ان کے آرڈروں سے ہی ایمرجنسی لگی تھی، انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن نکالا تھا، سارا کچھ کیا تھا۔ تو وہ سنگل آؤٹ کیا، پرویز مشرف کو غلط کیا۔ پھر وہ نواز شریف صاحب کو، چونکہ جب وہ اقتدار میں آئے تو افتخار چوئی صاحب تھے، انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ جناب کہ یہ حکومت نہیں آئی، اس سے پوچھے کہ ہمارے آرڈر پر کمپلائنس کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کر دی، آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کر دی۔ تو یہ سارا جو عذاب اس وقت آپ کے سروں کے اوپر عمران خان صاحب کی صورت میں آیا ہوا ہے، یہ تب فیصلہ ہو گیا تھا کہ نہیں یار یہ لوگ نہیں چاہیے اس پاکستان میں، یہ کامیڈی والے ماحول میں یہ سیریس کام کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں، یہ سیریس لوگ پاکستان کو نہیں چاہیے۔ پاکستان مذاق کے لیے بنا تھا، پاکستان میں مذاق ہی چلے گا۔ تو لہٰذا جو سیریس بات کرنے کی کوشش کرے گا، جو سنجیدہ کام کرنے کی کوشش کرے گا، جو پاکستان کو اور پاکستان کے نظام کو، اس قوم کو سیریس لے گا، اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔
اور یہ بار بار بنایا جاتا ہے، وہ صحافی ہوں، سیاستدان ہوں، جج ہوں، کوئی ہوں، ایون کہ مطلب کوئی سرکاری ملازم ہی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو سنجیدہ لے، وہ اپنے آپ کو آنسریبل سمجھے کسی کے آگے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ترمن اللہ صاحب کی خیر کرے، ان کا حشر جو ہے وہ شوکت صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا نہ ہو، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ چل رہے ہیں پاکستان میں انہی زبردستوں کے مطلب وہ کیا نام ہے جی، میر شکیل الرحمان صاحب، میر شکیل الرحمان صاحب کا کیا قصور تھا کہ وہ بھی سوال کرتے سی، مطلب وہ جینون جو صحافت ہے پاکستان میں، آج میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دو ادارے ہیں جو ادارہ جاتی سطح کے اوپر جینون صحافت کرتے ہیں، ڈان ہے اور جیو ہے، جتنی بھی ہو سکتی ہے پاکستان میں اس ماحول میں، اور خمیازہ بھگت رہے ہیں، ڈان بھی بھگت رہا ہے، اور میر شکیل الرحمان صاحب نے تو وہ انیوا بھگتا ہے، مطلب کیس کوئی نہیں، پرائیویٹ پارٹیوں سے جگہ خریدی، مثال کے طور پر زید نے بکر سے جگہ خریدی، یا میر شکیل نے مختلف لوگوں سے ایک جگہ خریدی، اس کے خلاف پرچہ جناب، وہ پیشیاں، مطلب کیا تھا کہ وہ طاقتور جو لوگ ہیں وہ ان کے سوال اٹھاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، ان کا ادارہ یہی کرتا نا، کیا جرم ہے، اور آفرین ہے ان کے اوپر کہ آج وہ ان کو باعزت بری کر دیا ہے متعلقہ عدالت نے، اور آج ہی چیئرمین نیب صاحب، یہ کیا حسین اتفاق ہے، ان کے خلاف توہین عدالت کے نوٹس ہو رہے ہیں۔ تو بیسیکلی پاکستان جو ملک ہے حضور اعلیٰ، پہلے بھی ایک تو بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ایک ڈارک کامیڈی یہاں پر چل رہی ہے، مطلب مخولستان ہے، اور پھر اس میں جو سیریس کام کرے گا وہ میر شکیل الرحمان ہوگا، وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوگا، وہ اطہر من اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، مگر بھگتنا پڑے گا، کسی کو پھانسی کی صورت میں، کسی کو جلا وطنی کی صورت میں، کسی کو جناب ٹھڈا مار کے بینچ سے نکال دیا جائے گا، یعنی عدلیہ سے ہی فارغ کر دیا جائے گا۔ تو یہ معاملات ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ شاید جس طرح میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا جو میرے فوراً منہ پہ آئے تھے، میں تبدیل کرتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں وہ الفاظ جو ہیں وہ میرے ذہن سے میں جو آئے تھے میں وہ واپس لیتا ہوں، اور میں ساتھ تھوڑے سے نرم الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ یہ کسی کی وراثت نہیں ہے پاکستان، نہ اس کے وسائل، نہ اس کے خزانہ، نہ اس قوم کی جو یہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے، یہ کسی ادارے، فرد اور چند گروہوں کا ملک نہیں ہے، انی بات ہے، اور یہی ہے، لٹ پئی ہوئی ہے۔ مثال مطلب کوئی طریقہ ہے، پرویز مشرف صاحب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے جنہوں نے قانون بنا دیا تھا کہ جب چیف آف آرمی سٹاف اپنا عہدہ چھوڑے گا، سائن کرے گا ٹرانسفر آف پاور کے، تو اس کو جناب پتہ نہیں کتنے کنال کا پلاٹ ملے گا۔ یہ تو اس ملک میں مذاق چل رہے ہیں، تو پھر مطلب اطہر من اللہ جیسے لوگ پاگل ہی ہیں، معافی چاہتا ہوں جج صاحب، میں یہ سمبولکلی علامتی طور پر میں نے کہا ہے، اور پھر خمیازہ بھی بھگتتے ہیں، اور میر شکیل ہو، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، بڑی لمبی فہرست ہے۔ تو آج کا دن جو ہے زبردست اس حوالے سے رہا کہ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں سے کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوریاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ان کو ہمت دیے رکھے، بس دعا کیجئے گا ان کے لیے۔ میرا اشارہ اطہر من اللہ صاحب کی طرف ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔